अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। चूंकि किताब में लिखा हुआ है, तफसील लिखी हुई है, इसलिए जो है इसको सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं। तो इससे पहले जो है इस्म की तकसीम की गई थी, जो है नंबर पर दलालत करने के एतबार से, कि जो है इस्म की नंबर पर दलालत करने के एतबार से जो है तीन किस्में होती हैं। एक होता है मुफरद, दूसरा होता है मुसन्ना और तीसरा होता है जमा। मुफरद जो एक पर दलालत करे और वो असल लफ्ज होता है, जैसे रजुल है, किताब है, तो एक किताब, रजुल एक आदमी, इम्रा एक औरत। और दो पर, चूंकि अरबी में एक पर दलालत के लिए लफ्ज बनाया जाता है और दो पर दलालत करने के लिए, दो लोग चीजों को बयान करने के लिए, या फिर दो से ज्यादा यानी तीन और उससे, तो फिर आगे जाएगा तो फिर वो जमा की किस्में जो है हो जाएंगी अलग। और फिर जमा की किस्म जो होगी वो ये होगी कि जमा सालिम और जमा मुकस्सर, जिसका तस्करा आ चुका था कि जमा सालिम और जमा मुकस्सर। तो ये जमा मुकस्सर के किस्मों में से है। तो अब जमा मुकस्सर की दो किस्में बयान की गई थी। एक किस्म जो जमा किल्लत कहलाता है। जमा किल्लत का मतलब यह है कि 3 से 10 पर जो दलालत करे तो उसको जमा किल्लत कहते हैं। और जमा कसरत जो 10 से ऊपर यानी 11 से ऊपर दलालत करे तो उसको जमा कसरत कहते हैं। तो जमा किल्लत का तस्करा आ चुका था और जमा किल्लत के औजान का भी तस्करा आ चुका था। अब यहां जमा तकसीर, तो जमा तकसीर की दो किस्में हैं। जमा मुंतहल जुमू कहते हैं उसको, और जमा गैर मुंतहल जुमू, यानी वो अल्फाज जो 3 से ऊपर 10 पर दलालत करेंगे वो जमा किल्लत में आते हैं, और 11 से ऊपर जितने भी तादाद हों उन पर दलालत करने के लिए जो लफ्ज लाया जाता है तो वो जमा कसरत लाई जाती है। और फिर जमा कसरत की तकसीम की गई कि जमा मुंतहल जुमू जिसके वजन खास हैं, और जमा गैर मुंतहल जुमू। तो आज का दर्स जो है इसी ताल्लुक से है कि जमा किल्लत का तस्करा आ गया, उसके औजान भी आ गए 4 जिसका जिक्र हुआ था। और आज जो है वो औजान जो 11 से ऊपर नंबर पर दलालत करते हैं उन उन जो है जमाओं के औजान क्या होंगे। तो उनमें से एक जमा जो है जमा मुंतहल जुमू है। तो जमा मुंतहल जुमू कहते हैं कि वो आखिरी हद होती है जमा की। अब उसके आगे जो है उस लफ्ज को जमा की शक्ल में नहीं लाया जा सकता है, और उसके खास वजन है। पहला वजन मफाइल के वजन पे है या अफाइल के वजन पे है। ठीक है, मफाइल यानी दूसरे हर्फ के बाद जो है अलिफ हो और पहले जो दोनों हर्फ हों वो उनके ऊपर जबर हो, मफ्तूह, यानी पहले दो हर्फ मफ्तूह हो और उसके बाद अलिफ हो और उसके बाद फिर दूसरा लफ्ज हो। जैसे मफाइल, ये वजन है। अब इस वजन पे जितने भी अल्फाज आएंगे वो दलालत करेंगे 11 से ऊपर। जैसे मिसाल के तौर पे मसाजिद है, या इसी तरह से मनाबिर है, मिंबर की जमा, तो मनाबिर, मसाजिद, ये जमा मुंतहल जुमू है। दूसरा वजन है मफाइल, जैसे मसाबी, मसाबीह, मिसबाह की जमा। तो इस वजन पर जो अल्फाज आएंगे ये जमा मुंतहल जुमू होंगे। तो जमा मुंतहल जुमू के दो वजन हैं, एक मफाइल या अफाइल या मफाइल, मसाबीह, मफातीह। तो मिफ्ताह की जमा मफातीह। और आम तौर पे मफाइल के वजन पे जो आता है तो उसमें यह होता है कि पहले दो हर्फ जो है मफ्तूह होते हैं, यानी उनके ऊपर जबर होता है, उसके बाद अलिफ होती है, और उसके बाद जो चौथा हर्फ होता है उसके बाद या होती है, और वो जो है चौथा हर्फ साकिन होता है, पांचवा हर्फ या होता है। जैसे मफाइल, मफातीह। तो ये जो है जमा कसरत पर दलालत करता है, यानी 11 से ज्यादा पर। जैसे मफाइल है, मफाइल, तो इसको आप ले लें जैसे मसाजिद, ये मफाइल, मसाबीह। और इस
کہ بہت سارے وزن آئیں گے آپ کے لیے، مفاتیح اور بہت سارے عربی میں آپ کو وزن ملیں گے. یہ مفاتیح، یہ اوزان جو ہے جمع منتحل جموع کہلاتے ہیں. جیسے منابر، منابر ممبر کی جمع، تو یہ مفاعل کے وزن پہ، اس وزن پہ تولی جاتی ہے جمع. تو یہاں پر پہلے دو حرف مفتوح ہیں، ما فا، اور اس کے بعد الف ہے، اور چوتھا حرف جو ہے یہ مکسور ہوتا ہے. یہاں پر پہلا اور دوسرا حرف مفتوح، اس کے بعد الف، لیکن چوتھا حرف جو آتا ہے اس کے بعد یا آتی ہے، اور اس سے پہلے والا حرف جو ہے مکسور ہوتا ہے. اور اس اوزان کے مطابق جو ہے جو الفاظ ہیں ان میں سے یہ ہے مصابیح، مصباح کی جمع جس کے معنی ہوتے ہیں چراغ، اور مفاتیح مفتاح کی جمع ہے جس کے معنی ہوتے ہیں چابی. یہ ہو گیا. تو یہ جمع منتحل جموع ہے. اب اس کے علاوہ جو ہے جو جمع قلت کے وزن پر اوزان نہیں آتے اور وہ جمع مکسر ہوتے ہیں، کہ یہ بھی جمع مکسر کی قسم ہے، اس لیے کہ اس میں مفرد کا وزن باقی نہیں ہے. اور اس سے پہلے جمع سالم ہم ذکر کر چکے ہیں کہ جمع سالم پھر اس کی قسمیں جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم. اور جمع مذکر سالم کی تقسیم کر چکے تھے کہ جو ہے جس میں مفرد کا وزن باقی رہے، جیسے مسلمن تو مسلمون، یا مسلمین تو مسلی، یہ وزن باقی ہے مفرد کا. اور جمع مؤنث سالم اس کا وزن تھا فاعلات، جیسے مسلمات، محسنات، ان المسلمین. یا پھر جو ہے واو اور نون کو بڑھا کر کے جمع سالم بناتے ہیں، یا پھر یا اور نون لیکن یا سے پہلے زیر ہوتا ہے. بہرحال وہ ویسے دوسری ہے، لیکن جمع جو ہے مؤنث سالم اور جمع مذکر سالم کا تذکرہ آ چکا ہے. تو یہ جو ہے جمع تکسیر کی قسم تھی. اور پھر جمع تکسیر کی قسم میں جمع قلت کی قسم جو ہے گزر چکی، اور اس کے 4 وزن گزر چکے. یہ جمع مکسر کی قسموں میں سے جمع تکسیر کی قسم ہے، جس کو ہم جمع منتحل جموع کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ جمع مکسر جو ہے جو جمع غیر منتحل جموع ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے جمع منتحل جموع میں کہتے ہیں کہ یہ انتہا ہوتی ہے، اب اس لفظ کی جمع نہیں ہوگی، یہ آخری حد ہوتی ہے جمع کی اور آخری وزن ہوتا ہے سب سے. تو اس لیے اس کو منتحل جموع کہتے ہیں، کہ یعنی وہ جمع جو انتہا کو پہنچ گئی ہے، اب اس کے بعد اس کے علاوہ کوئی اس کی انتہا نہیں ہے، اور اس کے علاوہ اس کا کوئی وزن اور نہیں بنتا ہے. اس کے بعد جمع غیر منتحل جموع ہے. جمع غیر منتحل جموع کے تقریباً 10 اوزان، 10 کیا بلکہ 15-16 اوزان آتے ہیں. اور ان اوزان پر جو الفاظ آئیں گے، یا ہم اگر اپنی زبان میں، عربی زبان میں اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور 11 سے زیادہ چیزیں ہیں یا 11 سے زیادہ پر دلالت کرنے کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ہمیں انہی اوزان میں سے کوئی وزن لانا ہوگا. اگر ہم جمع قلت کا وزن لائیں گے اور تعداد 11 سے زیادہ ہوگی، تو یہ عربی زبان کے جو گرامر ہیں یا عربی زبان کی جو دقت ہے اس کے خلاف ہوگا. تو عربی زبان کے اعتبار سے اگر ہمارے پاس کوئی چیز 3 سے 10 کے درمیان ہے تو پھر ہم جمع قلت میں سے کے وزن پر لائیں گے اس لفظ کی جمع. لیکن اگر 11 سے اوپر ہیں تو ہم جمع منتحل جموع میں سے بھی لا سکتے ہیں، اور یہ بھی جمع مکسر ہے جس میں مفرد کا وزن باقی نہیں ہے. یا پھر جمع غیر منتحل جموع جس کے تقریباً 15-16 اوزان ہیں، اور یہ اوزان جو ہے یہ 11 سے اوپر کتنے بھی نمبرز ہوں تو ان پر دلالت کرنے کے لیے لائے جاتے ہیں. تو جمع غیر منتحل جموع، جمع غیر منتہا الجموع، جمع غیر منتحل جموع کے اوزان. نمبر 1 فعول، فا پہ پیش، عین پہ پیش، یہ مین ہوتے ہیں. لن چونکہ آخری حرف کا اعراب بدلتا رہتا ہے جب وہ جملے میں سینٹنس میں آتا ہے، تو اس لیے آخری حرف کا کوئی ثابت اعراب نہیں ہوتا ہے. یہ مین ہے. فعول جیسے
حمور حمور. اسی طرح سے صبور صبور. فعل فوع. یہ فا پہ پیش عین پر زبر اور پھر لام. فعل جیسے غرفن ہے. غرف مبنیہ قرآن میں آیا ہے. غرفن. اسی طرح سے فعل نمبر 4. فعل. نمبر 5 فعلتن. فعلتن. فعل. نمبر 6 فعلة. فعلة. قردة. فا کے زیر اور را کے زبر کے ساتھ. اسی طرح سے فعلا. فا اس پر زبر، عین پر سکون اور لام پر زبر، الف مقصورہ. جیسے قتلہ ہے، قتلہ. پھر اس کے بعد فعل. فعل 8. فا پر پیش، عین پر تشدید اور زبر. جیسے غربن. غربن. 9 فعال. فعال فا پر پیش، فعال. اور نمبر 10 فعال. فا پر زیر، فعال. فا پر زیر، عین، اس کے بعد جو ہے الف. مثل کرام، لیام. اسی طرح سے ایک اور وزن فعول. فعول على وزن نمور. فعول فا پر پیش، عین پر پیش، اس کے بعد واو. جیسے کہ نمور، نمر کی جمع. فعلان. فعلان فا کے زیر کے ساتھ، عین کے سکون کے ساتھ، لام پر زبر، اس کے بعد الف. مثل غلمان. غلمان. اسی طرح سے فعلا. فعلا یہ وزن ہے اصل میں، یہ اسی پر قیاس کیے جاتے ہیں الفاظ. فعلا مثل قرما. قرما. را پر زبر، فا پر پیش، عین پر زبر، کاف پر پیش، را پر زبر. یہ وزن ہے، اسی وزن پہ آئے گا. اسی طرح سے فعلان. فا پر پیش، عین پر سکون،
سکون فعلان، جیسے رغفان، رغفان، رغفان. اب اسی کی ایک جمع آتی ہے، جمع قلت، ارغفہ. افعلا، افعلا، یہ وزن ہے فا ساکن حمزہ عین. افعلا مثل انبیاء، اتقیاء، اصفیاء، اتقیاء، بہت سارے وزن ایسے آتے ہیں. تو یہ ہیں جمع منتہل، جمع غیر منتہل جموع. جمع غیر منتہل یعنی جمع کثرت کی قسم میں سے ہیں. جمع کثرت کی دو قسمیں ہیں. جمع مکسر کی جو ہے دو قسمیں تھیں. جمع مکسر جو جمع قلت پر دلالت کرتا ہے، اور وہ جمع مکسر جو جمع کثرت پر دلالت کرتا ہے. تو جمع قلت اور جمع کثرت یہ جو ہے جمع مکسر کی قسم ہے. تو جمع قلت کی مثالیں آ چکی. اب اس کے بعد جمع کثرت کی دو قسمیں ہو گئی، جمع منتہل جموع اور جمع غیر منتہل جموع. جمع منتہل جموع کا وزن جو ہے مفاعل، افاعل، مفاعیل، اس طرح سے اس وزن پہ آئے گا. جمع غیر منتہل جموع کے 15-16 اوزان ہیں، اور یہ وہی مشہور وزن ہے. پہلا جو ہے فعول مثل حمر صبر. اسی طرح سے فعل، فا کے پیش کے ساتھ اور عین کے زبر کے ساتھ غرف. اور اسی طرح سے فعل جیسے قیم، قیم فعل. فعلة مثل فعالة، فعالة مثل قرادة، فعالة مثل قرادة. اسی طرح سے فعلا، فعلا الف مقصورہ کے ساتھ. تو فعلا مثل قتلا، جرحا. فعلا جو ہے جریح کی جمع، قتلا قتیل کی جمع. فعل ضرب یہ ضارب کی جمع ہے، یہ جمع کثرت ہے. اسی طرح سے فعال کرام، فعال کرام. اسی طرح سے فعول نمور، فعول نمور. اسی طرح سے فعلا، فعلا مثل قرما. اسی طرح سے فعلان جیسے کہ رغفان ہے. اور اسی طرح سے فعالتن، یہاں پہ چھوٹ گیا تھا، کہاں پہ؟ یہ فعالتن. ایک تو ہے فعالتن، ایک ہے فعالتن. فعالتن کمال، کمالتن کامل کی جمع کمالتن. اور فعالتن قرد کی جمع قرادتن، قرادتن، قرادتن. تو اس طرح سے جو ہے یہ اوزان ہیں. اور اسی طرح سے فعلا قتلا آ چکا. فعل ضرب، فعول نمور. اسی طرح سے فعلان، فعلان غلمان، غلمان. وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ سورة الانسان کے اندر ذکر ہوا ہے. فعلان رغفان، فعلان رغفان. فعلا فا کے پیش اور عین کے زبر کے ساتھ اس وزن پہ کوراما، لفظ کریم کی جمع کوراما آتی ہے. اسی طرح سے افعلا انبیاء، افعلا کے وزن پہ انبیاء، اتقیاء. یہ اوزان ہیں. انہی اوزان پر ہم جو ہے 11 سے زیادہ افراد پر دلالت کرنے کے لیے الفاظ لائیں گے. اب مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس جیسے اتقیاء ہیں، ہم اتقیاء متقی لوگوں کے بارے میں ذکر کرنا چاہتے ہیں،
اور وہ جو ہے 11 سے نیچے ہیں تو پھر اتقیا کا استعمال جو ہے اتنا فصیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ جمع کثرت ہے، اور جمع کثرت کے لیے یہ وزن خاص ہے۔ متقون لا سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس بات کا ہم کو خیال رکھنا چاہیے، یعنی ایک ادیب جو عربی زبان کا ادیب ہے، اگر کوئی زبان لکھتا ہے اور کوئی چیز لکھتا ہے، اس میں ان معانی کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ آدمی سوچ سکتا ہے کہ یہاں پر یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا، یہ لفظ بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ تو وہاں پر جو کاتب ہوتا ہے، لکھنے والا ہوتا ہے یا بولنے والے ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے گہرائی سے نظر ہوتی ہے ان معانی پر کہ یہ جمع کثرت ہے، یہ جمع قلت ہے، تو جمع کثرت کا اس نے استعمال کیا ہے تو سمجھنے والے کو سمجھنا چاہیے کہ یہ نمبر جو ہے اس سے اوپر ہیں۔ جمع قلت کا استعمال کیا ہے تو یہ نمبر اس کے نیچے ہیں، حالانکہ لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو اس میں، اس کو اس میں، لیکن وہ اتنی دقیق اور اتنی باریک چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہ اصل میں کتاب میں مذکور ہے، بس کو وضاحت کے لیے میں نے یہاں پر ذکر کر دیا ہے، کیونکہ کتاب کا مطالعہ اگر پہلے سے رہے گا تو بات سمجھ میں جلدی آئے گی اور قاعدے سے آئے گی۔ اسم کی ایک اور قسم ہوتی ہے، دوسری قسم، یعنی مختلف اعتبارات سے اسم کی قسم آ رہی ہے۔ ایک اور قسم ہے وہ مؤنث اور مذکر کے اعتبار سے۔ اسم کی قسم تانیث و تذکیر کے اعتبار سے۔ اب یہ اسم کی ایک دوسری قسم ہے تذکیر اور تانیث کے اعتبار سے، کیونکہ عربی لفظ میں جو ہے لفظ مذکر اور مؤنث ہوا کرتا ہے، اور اس کی معرفت اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم جب سینٹینس میں استعمال کریں گے تو کچھ چیزیں خاص ہیں مؤنث کے لیے اور کچھ چیزیں خاص ہیں مذکر کے لیے۔ تو اگر ہم لفظ کو نہیں سمجھ سکیں گے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا یہ لفظ مؤنث ہے، تو پھر ہمارا جو استعمال ہوگا عربی زبان میں، جو سینٹینس ہم بنائیں گے اس سینٹینس میں ہماری غلطی ہوگی۔ تو اب مذکر کیا ہے؟ مذکر یہ ہے کہ جس کے اندر مؤنث کی علامت نہ ہو، جس میں مؤنث یعنی اس لفظ میں مؤنث کی علامت نہ ہو۔ اور وہ اسم ہے جس میں مؤنث کی علامت ہو تو اس کو ہم مؤنث کہہ دیں گے۔ اب مؤنث کی جس میں علامت نہ ہو، جیسے رجل ہے، کتاب ہے نا، یا اسی طرح سے رأس ہے، یا اسی طرح سے قلم ہے، یہ الفاظ جو ہے مذکر ہیں، اس میں علامت مؤنث کی نہیں ہے۔ اور فاطمہ ہے، قارئہ ہے نا، عائشہ ہے، سمیہ ہے، یہ الفاظ وہ ہیں جن کے اندر مؤنث کی علامت ہے۔ تو اب جس کے اندر مؤنث کی علامت نہیں ہے اس کو ہم اس لفظ کو مذکر سمجھیں گے۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پہ رجل ہے، یہ مذکر ہے، اب ہمیں یہ کہنا ہے کہ یہ انسان مثال کے طور پہ نمازی ہے، تو ہمیں اگر اشارہ کرنا ہے تو کہیں گے ھذا الرجل مصل،
یہ انسان نمازی ہے. ہاذا، تو یہ لفظ ہاذا جو اشارہ ہے یہ مذکر کے ساتھ خاص ہے. لیکن اگر کسی مؤنث کے لیے ہمیں استعمال کرنا ہے تو کہیں گے ہذہ المرأۃ مصلیۃ. تو اب یہاں پر ہاذا اور ہذہ کا فرق ہو گیا. رجل کے بارے میں کہنا ہے مذکر تو کہیں گے ذاک رجل، اور مؤنث کے بارے میں کہنا ہے تو کہیں گے ہذہ امرأۃ. تو جب تک ہم لفظ کے بارے میں کنفرم نہیں کریں گے کہ یہ مذکر ہے اور مؤنث ہے تو ہمارا استعمال صحیح نہیں ہوگا، چاہے ہم اس کی صفت استعمال کریں چاہے اس کے ساتھ کسی ورب کو استعمال کریں. تو اس لیے جو ہے مذکر مؤنث کی اہمیت بڑی ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ جملے میں جو چیزیں اور جوڑی جاتی ہیں وہ مذکر اور مؤنث کا اعتبار کرتے ہوئے جوڑی جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے کہ جس میں علامت مؤنث نہ ہو مذکر ہے، تو علامت مؤنث کیا ہے؟ علامات تانیث. علامات تانیث یعنی جس کے پائے جانے کی بنیاد پہ ہم یہ کنفرم کر سکیں گے کہ یہ لفظ مؤنث ہے. نمبر 1، تا متحرکہ کسی لفظ میں اگر پایا جاتا ہے، تا متحرکہ یعنی یہ گول والی تا، یہ جس لفظ کے اندر یہ تا متحرکہ ہوگی اس لفظ کو ہم کنفرم کر دیں گے کہ یہ لفظ مؤنث ہے. فرض کر لیا جائے عاقل کے لیے فاطمہ، فاطمہ، اب یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو چونکہ یہاں تا متحرکہ ہے یہ، تو یہ مؤنث ہے لفظ. اب اگر ہم کو سینٹینس میں اس کو استعمال کرنا ہو کہ یہ فاطمہ ہے، تو کہیں گے ہذہ فاطمہ. ہذہ یہ مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اشارہ ہے. ہذہ فاطمہ، ہذہ عائشہ، ہذہ فاطمہ، جو بھی یعنی جس کے اندر یہ تا مربوطہ پائی جاتی ہے. تو تا متحرکہ پایا جانا جو ہے یہ علامت ہے تانیث کی. جس لفظ میں بھی یہ تا متحرکہ پائی جائے گی وہ یعنی مفرد، ورنہ ہم نے ابھی جمع لائے ہیں تو جمع ہے تب نہیں، تب وہ تا متحرکہ جو ہے نہیں ہوگی. مفرد میں اگر یہ چیز پائی جاتی ہے تا تو یہ مؤنث کہلائے گی. یہ پہلی علامت ہوئی. دوسری علامت ہے الف مقصورہ کا پایا جانا. الف مقصورہ جس کو مد سے نہیں پڑھا جاتا ہے، الف مقصورہ، الف مقصورہ. اس کی مثال اس کی ہے جیسے بشرا، اور الف مقصورہ اس طرح لکھی جاتی ہے یا کی شکل میں، اس سے پہلے زبر ہوتا ہے بشرا. اسی طرح سے حب لا، ٹھیک ہے. تو اس وزن پہ جو آئے گا تو وہ جو ہے یہ الف مقصورہ کہلاتی ہے کہ یا کی شکل میں لکھا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوتا ہے. یہ یا کی شکل میں لکھا گیا اس کو الف مقصورہ بولتے ہیں چونکہ اس سے پہلے زبر ہوتا ہے. کیونکہ اگر یا کے پہلے یا کی شکل میں لکھا جائے اس پہ پہلے زیر ہو تو پھر وہ مقصورہ نہیں ہوتی، وہ جو ہے ممدودہ ہو جاتی ہے. تو الف مقصورہ اگر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مؤنث ہے. تو یہ علامت ہے جو ہے مؤنث کی. اب کہیں گے ہذہ بشرا حضرت، بشرا حضرت یہ فعل لائے مؤنث کے لیے، یا قرأت بشرا وضحکت بشرا، المرأة حبلا. تو یہ الف مقصورہ جو ہے یہ علامت ہوتی ہے مؤنث کی. تو جس میں یہ نہ ہو. اور تیسری علامت جو ہے الف ممدودہ، الف ممدودہ، الف ممدودہ جیسے کہ سودا، 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 یہ الف ممدودہ ہے کہ الف کے بعد حمزہ ہو. یا اسی طرح سے سودا حمراء، حمراء. تو اس وزن پہ اگر آتا ہے سودا حمراء تو یہ الف ممدودہ کہلاتی ہے. اور یہ جو ہے
अलिफ ममदूदा ये अलामत होती है किस चीज की, यानी अलिफ ममदूदा का मतलब ये है कि अलिफ के बाद हमजा होना चाहिए तभी ममदूदा बनेगी, तो इसलिए इसको अलिफ ममदूदा कहते हैं, इसलिए कि उसको खींच के पढ़ा जाता है। तो ये तीन अलामतें हैं इसम के अंदर, जो ज़ाहिरी अलामतें हैं जो है, जिनको हम अलामात तानीस कहते हैं। अगर ये पाई गई तो वो लफ्ज मोन्नस माना जाएगा, और जब वो लफ्ज मोन्नस माना जाएगा तो सेंटेंस में इस्तेमाल करने के लिए अगर कोई चीज खास है मोन्नस के लिए तो वो चीज इस्तेमाल की जाएगी, या खास है मुजक्कर के लिए तो अगर मोन्नस नहीं है तो वो चीज इस्तेमाल की जाएगी इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करने में। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे कहीं हादही का इस्तेमाल है, कहीं हादा का इस्तेमाल है, कहीं जालिका का इस्तेमाल है, कहीं तिलका का इस्तेमाल है। तो ये क्यों है? या कहीं हाताने का इस्तेमाल है, हाँ, कहीं हादाने का इस्तेमाल है, हादानी रजुलानी कहते हैं, हातानी इमरातानी। तो ये क्यों है? इसलिए कि ये लफ्ज खास है मोन्नस के साथ और ये लफ्ज खास है मुजक्कर के साथ। तो जब हम लफ्ज के को कंफर्म कर लेंगे कि ये लफ्ज मुजक्कर है, तो फिर ऐसी सूरत में जो उसकी खुसूसियत है जुमले में इस्तेमाल करने के ताल्लुक से, तो उसके एतबार से हम उसको इस्तेमाल करेंगे। अगर मोन्नस है तो उसको हम उस एतबार से इस्तेमाल करेंगे। तो हम किसी भी लफ्ज के अंदर अगर देखें कि ये वजन, हाँ, और ये अलामात पाई जाती हैं इसम के अंदर, तो हम ये कंफर्म करेंगे कि ये मोन्नस है। और जब मोन्नस है तो फिर ऐसी सूरत में मोन्नस के हिसाब से इस्तेमाल होगा, और अगर मुजक्कर है तो मुजक्कर के हिसाब से इस्तेमाल होगा। अब मोन्नस की एक एतबार से और तकसीम है, मोन्नस की तकसीम। एक और तकसीम है कि वो लफ्ज कयासी है या समाई है। कयासी, कयासी, समाई। कयासी का मतलब यह है कि हमने जो अलामतें आपको बयान की हैं वो अलामतें उसके अंदर पाई जाएं तो मोनस कहलाएगी। और समाई का मतलब यह है कि उसमें अलामत बज़ाहिर नहीं दिखाई देती है, लेकिन अरबों ने उसको इस्तेमाल किया है, तो इसलिए जो है हम उसको मोनस मान लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे बहुत सारे अल्फाज हैं जिनमें आपको अलामत नहीं मिलेगी। एक मिसाल के तौर पे आपको एक अहम चीज बता दें कि जिस्म के अंदर, हाँ, वो आज़ा जो जोड़े हैं, डबल हैं, वो जो है मोनस हैं, मोनस समाई हैं। मिसाल के तौर पर यद, अब यद है तो अब यद जो है इसके अंदर अगर हम मोनस की अलामतें देखें तो इसमें ना ता मरबूता है, ना अलिफ मकसूरा है, ना अलिफ ममदूदा है, लेकिन है मोनस। तो इसको समाई कहते हैं। अरब से हमने जो सुना है उसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। और ज्यादातर जो है अल्फाज कयासी ही हैं, यानी उसके अंदर अलामत, जाहिरी अलामत पाई जाती हैं। तो कयासी जो है, कयासी वो जमा है जिसके अंदर अलामत, जाहिरी अलामत हो, जाहिरी अलामत हो। और ये समाई वो जमा है जिसके अंदर जाहिरी अलामत ना हो, जाहिरी अलामत ना हो। अब कयासी तो हम सब समझ गए, फातिमा, आयशा, या मिसाल के तौर पे शजारातुन,
یہ بھی ہے کیونکہ اس میں تا مربوطہ پائی جاتی ہے. لیکن قیاسی جس کے اندر مثال کے طور پہ عین ہے، عین اس میں نہ تو تا مربوطہ ہے متحرکہ، نہ ہی الف مقصورہ ہے، اور نہ ہی الف ممدودہ ہے، لیکن ہے مؤنث، تو یہ مؤنث سماعی کہلائے گا. عربوں نے اس کو عرب نے اس کو مؤنث استعمال کیا ہے، اس لیے ہم مؤنث سماعی کہیں گے. اس پر قیاس نہیں آئے گا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو ہے یہاں پر تو کوئی علامت نہیں پائی جاتی ہے، پھر آپ نے اس کو مؤنث. تو اب مثال کے طور پر کہنا ہے کہ هذه عین، هذه عین، هذا عین نہیں کہیں گے. اور ابھی دلچسپی کی بات ہے، یہ عین ایسی چیز ہے کہ اس کے کئی معانی ہیں، اور یہ عربی کی بڑی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی لفظ کے کئی معانی ہوتے ہیں. عین جو ہماری آنکھ ہوتی ہے اس کو بھی کہتے ہیں عین، اور عین جاسوس کو بھی کہتے ہیں، عین چشمے کو بھی کہتے ہیں، پانی کا جو چشمہ ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں. اب کیسے آدمی فرق کرے گا کون سی مراد ہے؟ تو وہ سینٹینس میں جیسا ہم استعمال کریں گے اس اعتبار سے سمجھا جائے گا. مثال کے طور پہ کہیں کہ هذا الماء متفرج من عین کذا، فلاں جگہ کی کے چشمے سے یہ پانی جو ہے آیا ہوا ہے. فرج هذا العین من عین مثلا صنعاء، یعنی بہت سارے چشمے ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری جگہوں کے نام سے مشہور ہوتے ہیں. تو اب یہاں پتہ چلے گا کہ پانی جو نکلتا ہے وہ جو ہے چشمے سے نکلتا ہے. مثال کے طور پہ بعث الملک عینہ فی المدینہ، تو اب آدمی آنکھ یا چشمہ تو نہیں بھیج سکتا، تو یہاں جاسوس مراد ہوگا. یا آپ یہ کہیں ابصرتہ بعینی، اس کو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، تو اب دیکھا کا لفظ جو ہے یہ کنفرم کر دیتا ہے. تو بہرحال تو یہ مؤنث سماعی ہے. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ جسم کے جتنے بھی اعضاء ڈبل ہیں سب کے سب، اسی لیے ید مؤنث ہے، رجل مؤنث ہے، اذن مؤنث ہے، عین مؤنث ہے. تو اس طرح سے یہ تمام چیزیں جو ہے جو انسان کے جسم میں ڈبل ڈبل ہیں تو وہ جو ہے مؤنث ہیں اور مؤنث سماعی ہیں، ان کے اندر جو ہے علامت نہیں پائی جاتی ہے. تو مؤنث سماعی اور مؤنث یہ جو ہے مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی یہ ہو گیا جس میں علامات پائی جاتی ہوں. ایک اور اعتبار سے مؤنث کی قسم ہے، یہ تو قیاسی سماعی ہو گیا. ایک تقسیم مؤنث کی جو ہے وہ حقیقی غیر حقیقی ہے. حقیقی مؤنث حقیقی، مؤنث حقیقی اور غیر حقیقی. حقیقی کیا ہے کہ وہ لفظ جس کے بالمقابل مذکر ہو، یعنی وہ لفظ جس کے بالمقابل مذکر ہو، یا وہ مؤنث جس کے بالمقابل مذکر ہو. جیسے مثال کے طور پہ امرأہ، اس کے مقابل میں کیا ہے؟ رجل. تو یہ مؤنث حقیقی کہلائے گا، یہ مؤنث حقیقی. ناقہ، اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ابل. تو اس طرح سے جو ہے ناقہ ابل جو بھی مطلب جس کے مقابلے میں مذکر ہے. بقرہ مثال کے طور پہ ہے نا، اس کے مقابل میں مذکر کیا ہے؟ ثور. یا تو اب یہ جو ہے یہ مؤنث حقیقی کہہ رہا ہے. جس کے مقابلے میں مذکر نہیں ہے وہ مؤنث غیر حقیقی ہوگی. جیسے مثال کے طور پہ یہ کہا جائے یا مؤنث غیر حقیقی کہیں گے یا اس کو مؤنث لفظی کہہ دیں گے. حقیقی لفظی، تو لفظی میں مثال کے طور پہ شجرہ ہے، شجرۃ، زیتونۃ. تو اب اس کے مقابلے میں مذکر نہیں ہے تو اس لیے یہ جو ہے صرف مؤنث لفظی کہلائے گا، مؤنث حقیقی نہیں کہلائے گا. اور مؤنث قیاسی اور مؤنث سماعی کا ذکر تو آپ کے سامنے آ چکا. تو اس طرح سے یہ تقسیمات ہیں مؤنث کی کہ مؤنث
جو ہے اسم کی تقسیم مذکر مؤنث کے اعتبار سے، اس کے بعد جو ہے مؤنث کی تقسیم علامات کے اعتبار سے تو قیاسی سماعی، مؤنث کی تقسیم اس کے اصل معنی کے اعتبار سے جس میں کہ میل فیمیل ہوتا ہے، میل فیمیل ہوتا ہے، تو وہ لفظ جو فیمیل پہ دلالت کرتا ہے اگر اس کے مقابلے میں میل ہے تو اس کو مؤنث حقیقی کہتے ہیں، مؤنث حقیقی کہتے ہیں۔ یہ آج کا درس رہا مختصر سا، اور انشاءاللہ کوشش یہ کریں گے آپ لوگ جو ہے کتاب سے مراجعہ کر ڈالیے، اگلے درس میں نیا درس نہیں رہے گا، جو بھی گزر چکا ہے اس کا ریوائز ہوگا انشاءاللہ، جو بھی گزر چکا ہے اس کا ریوائز ہوگا۔ اور ایک چیز اور مطلوب ہے، جو لوگ شریک ہیں اس درس میں، اگر ان کے نام کی مجھے لسٹ مل جاتی یا بھیج دیتے تو میں اگلی بار کم سے کم نام کے ذریعے میں سوال کرتا اور پوچھتا کہ کس نے کتنا سمجھا، اس لیے کہ اس طرح سے عام طور پہ جب پوچھتے ہیں کہ کوئی سوال ہے نہیں ہے تو پھر وہ پتہ نہیں چل پاتا، تو یہ چیز کنفرم کرنا بھی ضروری ہے کہ نام کے اعتبار سے میں پوچھوں اور دیکھوں کہ کس کا سمجھنے کا کیا لیول ہے اور کون کتنا سمجھ رہا ہے۔ تو درخواست یہی ہے کہ جتنے لوگ بھی شریک ہیں اگر ان کے نام حقیقی نام نہ ہو، مشکل نہیں ہے، کوئی عارضی غیر حقیقی نام ہی صحیح، لیکن آدمی سمجھے کہ یہ میرا غیر حقیقی نام ہے، اس نام کے اعتبار سے پھر میں سوال کروں اور ان میوٹ کر کے پھر اس کا جواب لوں، تاکہ میں سمجھوں کہ مطلب یہ ہے کہ کچھ اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ اس اعتبار سے انشاءاللہ اگلے درس میں اس بات کو ہم چیک کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس کو کس حد تک سمجھ میں آیا اور کس حد تک کنفیوزنگ ہے، تاکہ اس کنفیوزنگ کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پروگرام میں مکمل طور پہ سمجھانے اور سمجھنے کی اور پھر اس کو اپنے پریکٹیکل لائف میں پریکٹس کی شکل میں، استعمال کی شکل میں، اور خاص طور سے اللہ رب العالمین اس کو ہمارے اس کوشش اور محنت کو اپنے دین کے سمجھنے کے تعلق سے ایک اہم وسیلہ اور ذریعہ بنائے۔ آمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ لیکن یہ اسٹینڈ تھوڑا چینج کرنا پڑے گا کیونکہ یہ چھوٹا ہے، اس میں بیٹھ کے ہی کچھ کرنا پڑ رہا ہے، کم سے کم آدم قد اسٹینڈ ایک ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ شیخ، وہ جزاک اللہ خیر، دوسرا سٹینڈ میں بھجواتا ہوں نظیم بھائی یا صاحب جان کے ذریعے انشاءاللہ، ہاں جی، جو بھی ہاں ادھر آ رہے ہیں آپ یہ کی لائیو جی۔ وغیرہ اصل میں یہ جو ہے کہیں پر ایسے ہی لگا کے کچھ پروگرام ہو رہا ہو یا کہیں پر ایسے لگا کے رکھ دینے والا ہے، لیکن جیسے کھڑے ہو کے درس وغیرہ اس طرح کرنے کا، اب دیکھیے میں نے اس کو وائٹ بورڈ کو جو ہے بہت نیچے کر لیا ہے، ہاں، اور بیٹھ کے ہی مجھے اب یہاں پہ کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اب اس کو ہم اور اونچا اوپر نہیں لے جا سکتے، یہ جو ہے زمین سے 2 یا 3 فٹ صرف اونچا ہے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ ارینج کریں گے اگلی کلاس تک۔ جزاکم اللہ اللہ خیر۔ تو قبول یہ فرمائے ذرا انشاءاللہ۔ کوشش کیجئے گا کہ جو ہے مشارکین کے نام کی لسٹ مجھے مل جائے، جی ٹھیک ہے، اور اس کے انشاءاللہ بعد وہ اور سب سے درخواست یہی ہے کہ یہاں تک جہاں ہم پہنچے ہیں تو اس کو جو ہے جو ہم نے PDF بھیجی ہے اس سے جو ہے اس کا ریوائز کر لیں، دیکھ لیں، اور جو چیز کنفیوژن والی ہے اس کو نوٹ کر لیں تاکہ آگے چل کر کے اس کو کنفرم کیا جا سکے اور کو واضح کیا جا سکے۔ جزاک اللہ خیر ٹھیک ہے، شیخ انشاءاللہ۔ حیاکم اللہ، السلام مجلس علیکم ورحمۃ اللہ اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔